पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 29, 30 और 31, 3 आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी 29वीं आयत से। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, बस तुम क्यों मेरे उस ज़बिये और हदिये को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो, और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इसराइल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो। इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। आमीन। मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के कलाम में एली काहिन के ताल्लुक से, उसके घराने के ताल्लुक से पढ़ा है। एली काहिन खुदावंद की खिदमत करने वाला शख्स था, खुदावंद के खौफ में चलने वाला शख्स था, खुदावंद से मोहब्बत करने वाला शख्स था, और इसने एक तवील उम्र खुदावंद के घर के अंदर खिदमत करते हुए गुजार दी। लेकिन यहाँ पर खुदा उससे मुखातिब है कि तू अब बुढ़ापे में आकर मुझसे ज्यादा अपने बेटों की इज्जत करने लगा है। गोया खुदावंद उससे ये कह रहा है कि अब तेरे अंदर वो पहली सी मोहब्बत बाकी नहीं रही, अब तेरी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, अब तेरी तरजीहात बदल गई हैं। पहले तू अपने बच्चों से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा मेरे काम पर ध्यान देता था, लेकिन अब तू अपने बच्चों की ज्यादा इज्जत करता है। उसके बेटे हैकल में खिदमत करते थे अपने बाप के साथ, और जब लोग जानवर लेकर आते थे तो वो उनके पास एक सह शाखा, उनके पास एक शिकंजा था, कांटा था, जिससे वो गोश्त का अच्छा पीस निकाल लेते थे। वो अपने मुलाजमों को भेजते थे कि जाओ अच्छा गोश्त का पीस निकाल के ले आओ, और उससे वो कबाब करके खाते थे। खुदा ने कहा कि तुम अच्छे अच्छे हदियों को खाकर मोटा बनना चाहते हो, तुम मोटे हो गए। लेकिन जिस वर्ष के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। जो मेरी इज्जत करते हैं मैं क्या करूंगा, मैं उनकी इज्जत करूंगा। मैंने खिदमत के इन 22 सालों में बेशुमार लोगों को खिदमत में उठते हुए देखा। बहुत अच्छा आगाज था उनका, बहनों को देखा, भाइयों को देखा, बड़े जोश के साथ, मास्टर जी, बड़ा जोश, बड़ा वलवला, खुदावंद के साथ बड़ी मोहब्बत, इबादत शुरू होने से पहले पहुंचना और जाकर दुआ शुरू कर देनी, बाइबल मुकद्दस को अपने साथ रखना, जहां मौका मिलना बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, कोशिश करना कि खुदावंद के काम के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। अगर चर्च को किसी चीज की जरूरत है तो सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करना कि पादी साहब से जाकर पूछें कि पादी साहब हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आगाज, बड़ी बरकत, और खुदावंद ने उनको सरफराजी भी बड़ी दी, इज्जत भी बड़ी बख्शी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वो मोहब्बत सर्द पड़ना शुरू हो, उन्होंने खुदावंद की इज्जत करना छोड़ दी, उन्होंने खुदावंद को वक्त देना छोड़ दिया, उन्होंने दुआ करनी छोड़ दी, कलाम पढ़ना छोड़ दी, इबादत गाहों में आना छोड़ दिया, रफाकत रखनी छोड़ दी, और उनका ध्यान दुनिया की तरफ लग गया। वो खुदा को छोड़कर दुनियादारी में धंस गए, फंस गए। और फिर हुआ क्या, उनकी जिंदगी के अंदर अबतरी आनी शुरू हो गई, और गुनाह ने उनकी जिंदगी के ऊपर तसल्लुत को मजबूत कर लिया, गुनाह ने उन पर कब्जा कर लिया। जिस गुनाह से खुदावंद ने उनको निकाला था वो वापस उसी गुनाह में फंस गए। जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूं। अब्राहम से खुदा ने कलाम किया कि तू अपने नातेदारों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, जो जगह मैं तुझे बताऊंगा तूने वहां जाना है, अपने नातेदारों से निकल जा, क्योंकि तेरे जो नातेदार हैं, तेरे जो अजीजदार हैं वो मुझे नहीं जानते। वो गैर अक़वाम से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, बुत परस्त लोग थे। लेकिन खुदा ने अब्राहम से कलाम किया, उसको अपनी जात का मुकाशफा दिया, और अब्राहम ने खुदा की बात मानी, उसने खुदा की इज्जत की। इज्जत का एक पहलू यह भी है कि हम बात माने। जब खुदा हमसे कुछ कहता है अपने खादम के जरिए, या जब हम खुद बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, खुदा हमसे हम कलाम होता है, तो ऑनर, इज्जत का एक पहलू यह भी है कि हम खुदा की बात को उसी तरह से माने, अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें, उस पर अमल करें। जब हम खुदा के कलाम को, जिसको हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं तो हम खुदा की इज्जत करते हैं। अब्राहम ने अपनी बीवी से बात की, उसने अपनी बीवी को कायल किया कि हमें यहां से निकलना है, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम यहां ना रहें, हम यहां ना रहें और हम उस जगह जाएं जो खुदा हमें देना चाहता है। और आप जानते हैं खुदा ने अब्राहम को क्या ब्लेसिंग दी, तू कौमों का बाप कहलाएगा। हालेलुया। जो मेरी इज्जत करेंगे मैं भी उनकी इज्जत करूं। दाऊद, खुदा ने कहा यह मेरे दिल के मुआफिक, अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स,
اور اس کا باپ بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا کیا کر سکتا ہے۔ جب سیموئیل نبی مسا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا باپ یسی اپنے سبھی بیٹوں کو پیش کرتا ہے سیموئیل کے سامنے، لیکن وہ داؤد کو پیش نہیں کرتا۔ وہ داؤد کو سیموئیل کے سامنے نہیں لاتا کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے خدا نے اسی کو چنا ہو۔ یسی کے باقی بیٹے خداوند کے ساتھ ویسے وفادار نہیں تھے جتنا وفادار داؤد تھا۔ داؤد خدا کی رسپیکٹ کرتا تھا، وہ خدا کی بندگی کرتا تھا، وہ خدا کی عبادت کرتا تھا، وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا تھا۔ آپ داؤد کے مزامیر کو پڑھیں زبوروں کی کتاب میں، آپ حیران ہوں گے کہ داؤد کے پاس کتنا کلیئر مکاشفہ تھا خدا کے تعلق سے، اور جس طرح سے وہ عبادت کرتا ہے اس کی عبادت عام عبادت نہیں ہے، اس کی عبادت کا لیول بہت اوپر ہے۔ اس کی عبادت ایک عام آدمی کی عبادت سے بالکل فرق عبادت ہے، کیونکہ وہ خداوند کی شان کے شایاں اس کی پرستش کرتا تھا۔ سیموئیل نے دیکھا بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی مسا کر دیتا ہوں۔ اس نے دیکھا بڑا لمبا چوڑا ہے، جلدی سے تیل اس پر ڈھیلنے لگا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے جس کو میں نے پیشوا ہونے کے لیے چنا ہے۔ وہ اگلے کی طرف چلا گیا، اگلا بھی ریجیکٹ، تیسرا بھی ریجیکٹ، چوتھا بھی ریجیکٹ، سارے ہی ریجیکٹ۔ تو اس نے کہا خداوند تو نے تو یسی کے ہی گھر میں آنے کے لیے کہا تھا، تو سارے تو اس نے بچے پیش کر دیے۔ اس نے کہا اور بھی ہے ابھی ایک۔ اس نے کہا کیا تیرا کوئی اور بھی؟ اس نے کہا ہاں جی ہے، وہ گیا ہوا ہے بھیڑوں کو چرانے کے لیے۔ اس نے کہا بس اسی کو بلا۔ اور جب وہ آیا تو خداوند نے سیموئیل کی رہنمائی کی، یہی ہے جس کو میں نے اسرائیل کا پیشوا ہونے کے لیے چنا۔ جو میری عزت کریں گے میں ان کی عزت کروں، لیکن جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ جنہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، جنہوں نے خدا کی عزت کرنی چھوڑ دی، وہ خود رل گئے، بے قدر ہو گئے۔ بڑے بڑے نامور لوگ چھوٹے لوگ بن گئے، گمنام ہو کے مر گئے، زمین ان کو کھا گئی، اور وہ اپنا آسمانی اجر کھو بیٹھے کیونکہ انہوں نے خداوند کے نام کی تحقیر کی۔ لیکن جنہوں نے خدا کے نام کی عزت کی، خداوند نے ان کو سرفرازی بخشی۔ میں آپ کو یہ بات سکھانا چاہتا ہوں، اگر آپ خداوند کی رسپیکٹ کریں گے، اگر آپ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو خداوند بھی آپ کو ایگزالٹ کرے گا۔ زبور 20 میں ہم گاتے ہیں، عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ بطور خادم بہت چھوٹی عمر سے میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب آپ خداوند کی خدمت دل سے کرتے ہیں، خداوند آپ کو بہت عزت دیتا ہے۔ یہ میری زندگی کا ذاتی تجربہ ہے۔ ان 22 سالوں میں میں ہر قسم کے لوگوں سے ملا ہوں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، بہت زیادہ امیر تھے، مجھ سے کئی گنا زیادہ تعلیم یافتہ تھے، مجھ سے کئی گنا زیادہ ان کے پاس دولت، مرتبہ، عزت تھی، سب کچھ تھا، لیکن خداوند نے ان کو میرے ماتحت کر دیا، کیونکہ میرا تعلق خداوند کے ساتھ تھا، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ لکھا ہے یوسف جب پوتیفار کے گھر میں گیا تو خدا نے پوتیفار کی نظر میں اس کو ایگزالٹ کیا، خدا نے اس کو بڑھایا، پوتیفار کی نظر میں یوسف کا ایک مقام اور مرتبہ بنا دیا۔ جب وہ سب ملازموں کو دیکھتا تھا تو یوسف کی شکل پہ اس کو ایک عجیب ہی چمک نظر آتی ہوگی، میں سب کچھ اسی کے ہینڈ اوور کر دوں گا۔ خدا جس کو رسپیکٹ دے اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ آج یہاں پر لوگ لڑتے ہیں شادیوں پہ، فوتگیوں پہ، کہ ہمیں آگے نہیں لگایا، ہم سے مشورہ نہیں لیا۔ ہم عزت چاہتے ہیں انسانوں سے، لیکن اگر ہم خداوند کی عزت کریں گے، لوگ ہم سے خود آ کے مشورہ لیں گے۔ لوگ خود کہیں گے کہ اس بھائی کو بلاؤ، اس بہن کو بلاؤ، اس سے بات کرتے ہیں، ایک دفعہ اس سے بھی پوچھ لو، کیونکہ یہ بات خداوند ان کے دل میں ڈالے گا، کیونکہ آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ خداوند کی عزت کیجئے، جو کچھ کلام میں لکھا ہے اس کو بے قدر مت کریں، کلام کو سن کر انسنا نہ کر دیں، بلکہ کلام کو اپنے دل میں رکھیں، کلام کو اپنے دل میں ایمان کے ساتھ محفوظ کر لیں، تاکہ یہ کلام بوقت ضرورت آپ کے کام آ سکے، تاکہ یہ کلام آپ کی زندگیوں کے دھارے کو بدل دے، تاکہ یہ کلام ہمارے گھرانوں کا تشخص بدل دے۔ جب یہ کلام زندگی میں آتا ہے، یہ کایا پلٹ دیتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ جس زندگی میں یہ آ جاتا ہے اس کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ آمین۔ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، وہ کون سی بات ہے جس میں میں خدا کی تحقیر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں؟ بیوی شوہر کے تابع نہیں، شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا۔ ہر روز فون کالز آتی ہیں، پادری صاحب میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ پادری صاحب میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی اور وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میری بیوی مجھ سے جھگڑتی ہے، اور طرح طرح کے مسائل ہیں۔ جبکہ کلام میں تو ایسا نہیں لکھا، کلام میں تو بیوی کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کے تابع رہنا ہے۔ آج کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے تابع ہیں، کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہیں۔ آج میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اور دوسری شادی بڑی تیزی سے مسیحی گھرانوں کے اندر انٹر ہوتی جا رہی۔ آج دوسری شادی کا جو رواج ہے وہ بڑی تیزی سے مسیحیوں کے اندر ان ہو گیا۔ دنیاوی چیزوں کی خواہش نے آج مسیحیوں کو آن دبایا ہے، اور ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔
وہ کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک موبائل فون لینے کے لیے ہم لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں, ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, ہم خدا کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں, ہم خدا کے نام کا انکار کر دیتے ہیں, اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہوں گے. وہ پیسہ جس کو پا لینے کے بعد ہمیں لگا کہ اب ہماری ٹھاٹ باٹ بن گئے ہیں, وہ فیملیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں جو شروع میں بڑی دعائیں کراتی تھیں, بھائی سب دعا کریں, بھائی سب دعا کریں, بھائی سب دعا کریں, بس بیٹے کا ویزا لگ جائے, بیٹا بھی چلا گیا, بیٹی بھی چلی گئی, پیسے بھی آ گئے, سب کچھ آ گیا. لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی پیسہ آیا دعا بھی ختم ہو گئی, رفاقت بھی ختم ہو گئی, چرچ جانا بھی چھوڑ دیا, سب کچھ ختم کر دیا, اور پھر ان کی زندگی اسی جگہ پر واپس آ گئی. جتوں بس ٹوری سی اتھے ہی آ کے بس دوبارہ کھلو گئی. پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر ہم اترائیں, پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر آپ فخر کریں. یہ پر لگا کے اڑ جاتی دولت, دولت ٹھہرتی نہیں ہے. دولت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پر لگا کے اڑ جاتی ہے. جب تک ہم خداوند کو دیکھتے رہتے ہیں ہماری برکات ہمارے ساتھ رہتی ہیں. جب ہم اپنی برکات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, خداوند کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ برکتیں قائم نہیں رہتی, کیونکہ یہ برکتیں خداوند کی وجہ سے ہیں. جب ہم اپنی لائف میں خدا کو آنر کرتے ہیں, خدا کو رسپیکٹ دیتے ہیں, تو وہ برکات جو خدا سے ہمیں ملی ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں قائم رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم ان برکتوں کے ساتھ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر سالگرہ یاد آ جاتی ہے, پھر حقیقے یاد آ جاتے ہیں, پھر دیگاں تو پتہ نہیں کیا کیا, اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ خدا پرستی چلی گئی, دنیا پرستی آ گئی. اور جیسے ہی دنیا پرستی ہماری زندگی میں انٹر ہوتی ہے, ہم خدا کو ڈس آنر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں, ہم کلام کو کھولنا بند کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ تو ہمیں مل چکا ہے, خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بہت سرفراز ہوئے, لیکن آج ان کے پاس نوکری نہیں, قرضوں کے نیچے دبے پڑے. ریزن یہی تھی کہ انہوں نے خداوند کی عزت نہیں کی. جو میری عزت کریں گے میں ان کی عزت کروں گا, جو میری تحقیر کریں گے وہ بے قدر ہوں گے. کتنی واضح بات ہے. بطور نوجوان بچوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ خداوند کی اپنی جوانی کے ایام میں کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. خداوند کے خوف میں رہو, خداوند کے خوف میں بچوں زندگی گزارو. جب آپ خداوند میں زندگی گزاریں گے خداوند آپ کا عزت, مرتبہ اور دبدبہ بنائے گا. داؤد چھوٹی عمر کا تھا جب ساؤل پر بدروہیں آنی شروع ہو گئیں, تو ساؤل کے ہی محل کے اندر ایک شخص تھا, اس نے کہا میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں, وہ بجانے میں استاد ہے, تلوار چلانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, جنگجو مرد ہے. 17-18 سال کا بچہ, اس کے تعلق سے اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس, بجانے میں استاد ہے. اگر آپ اس کو ساز بجانے کے لیے بلائیں گے وہ ایسا ساز بجائے گا کہ بڑے بڑے استادوں کو پچھاڑ کے رکھ دے. تلوار اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے, ایسی تلوار چلائے گا کہ بڑے بڑے شمشیر زن اس کے آگے گھٹنے ٹیک. وجہ کیا ہے؟ خدا کی حضوری داؤد پر ہے, وہ خدا کی عزت کرتا ہے, اور جو خدا کی عزت کرتا ہے خدا اس کی عزت کرتا ہے. جس کی خدا عزت کرے اس کو کون پیچھے کرے گا بتائیں مجھے. تو اگر خداوند کا ہاتھ بچوں آپ پر ہو, بہنوں آپ پر ہو, بھائیوں آپ پر ہو, تو کس طور سے آپ ایگزالٹ نہ ہوں گے, آپ ترقی نہیں کریں گے, آپ برکت نہیں پائیں گے, آپ سرفراز نہیں ہوں گے. جو خدا کی عزت کرے گا وہ سرفراز ہو. لیکن اوپر ایک دکھی بات ہے کہ اب تو نے میری عزت کرنی چھوڑ دی ہے, اب تو اپنے بچوں کی زیادہ عزت کرتا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے اس پہ بھی فخر کرتے دیکھا ہے کہ میرا باپ پادری تھا. باپ پادری تھا, آپ کیا ہیں؟ سوال تو یہ ہے, میرے بیٹے نے اپنا حساب دینا ہے. ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا ہے, اور ہر شخص کے لیے یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا ہے. وہ خود مسیح سے مفت نجات کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑا اچھا آغاز کیا تھا انہوں نے روح سے شروع کر کے جسم پہ کہانی ختم کر دی. یسوع مسیح نے فرمایا تھا بہت سے لوگ جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے, جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے. فخر نہ کریں کسی بات پر کہ میں بہت دعا گو ہوں, میں بڑا کلام پڑھ لیجیے, میرے تو خدا دا بڑا مسا ہے, میں اس بہن کی طرح نہیں, میں اس بھائی کی طرح نہیں. یہ فخر کی بات ہے, اس سے بچیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند میں اگر دعا کر رہی ہوں تو یہ تیرا ہی فضل ہے میرے پہ. اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے, اگر کرم نہ کرے, تو میں کیسے دعا کر سکتی ہوں, میں کیسے کلام پڑھ سکتی ہوں, میں کیسے تیرے کلام پر چل سکتی ہوں. تو مجھ پر اپنے فضل کو اسی طرح سے قائم رکھنا, تیری کرم نوازی اسی طرح مجھ پر رہے تاکہ میں سرفراز رہوں اور میں بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی رہوں, مشعل راہ بنا رہوں. اے عورتوں میں سب سے جمیلہ, اگر تو نہیں جانتی تو گلا کے نقشے قدم پر چلی جا. غزل کی کتاب میں یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے. اگر تو نہیں جانتی کہ کیا کرنا ہے تو اپنے سے پہلے جو ایماندار ہیں ان کے نقشے قدم پر چلی آ. گلا کیا ہے؟ کلیسیا ہے. تو کلیسیا پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے پیچھے آنے والے ایمانداروں کے لیے ایک اچھا نمونہ چھوڑنا. آج ابتدائی کلیسیا کا تذکرہ
اعمال کی کتاب میں پڑھ کر ہم کتنا ایمان سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا نظریہ ٹھیک تھا، ان لوگوں کا فوکس ٹھیک تھا، ان لوگوں کی زندگی کے اندر خدا کو عزت دینے کا جو مارجن تھا وہ بڑا بلند تھا، اور خدا ان کے درمیان کیسے قدرت والے کام کر رہا تھا۔ لیکن آج کلیسیا کے پاس شور شرابہ ہے، آج کلیسیا کے پاس نمائش ہے پیسے کی، ایکوپمنٹس ہیں، مشینری ہے، لیکن خدا کی عزت نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اشتہار پہ 7 بجے کا ٹائم لگا ہوتا ہے جی، 7 بجے عبادت شروع ہوگی، 7 بجے کرسیاں لگ رہی ہوتی ہیں، ابھی کوئی بندہ پرندہ نہیں، نہ پادری ہوتے، نہ اشرز، نہ کوائر، کوئی بھی۔ مشکل سے کہیں جا کے 9 بجے عبادت شروع ہوتی، 9 بجے عبادت شروع ہونے کے بعد جس پادری نے آ کے 8 بجے کلام سنانا تھا وہ 11:30 بجے 12 بجے انٹر ہوتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم خدا کو بڑی عزت دے رہے ہیں۔ اور ایک تو وہ پادری لیٹ آتا ہے، دوسرا جب وہ لیٹ آتا ہے اس کے بعد اور لیٹ کرتے ہیں اس کا استقبال کرنے میں، پہلے انسلٹ خدا کی کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ڈبل انسلٹ، چلتا ہوا گیت روک دیتے ہیں۔ خدا دا ممسوعہ آ گیا جی، بھائی عبادت خدا کی ہو رہی، پرستش خدا کی ہو رہی، اس بندے کے لیے آپ نے جو لیٹ آیا ہے آپ نے ورشپ روک دی خدا کی، اور پھر اس کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دی، ہار پہ ہار، ہار پہ ہار، ہار پہ ہار، اور پھر اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ کلام سناتا ہے، چلا جاتا ہے، جیسے آئے ویسے ہی چلے گی، کہانی ختم۔ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہوں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو آپ سمجھ نہ سکیں، یہ بڑا سمپل سا ایک میسج ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بہت دعا کرنے والی ہوں، لیکن اب آپ سے دعا نہیں ہوتی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو فون پہ اسی بات کے لیے دعا کرواتے دیکھا، اور اتنے سالوں میں ایسے ان گنت لوگ مجھے ملے ہیں جو سالوں سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب میرے کو دعا نہیں ہوں دیجیے، ذرا میرے لیے دعا تے کرو کہ میرے کو دعا نہیں ہوں، میرے کو کلام نہیں پڑھیا جاتا۔ آج کل ذرا ہاتھ ٹیٹ ہوا ہے، آج کل میرے کو دعا نہیں، میں 20 سالوں سے یہی تذکرے سن رہا ہوں لوگ، آج کل میرے کو دعا نہیں ہو رہی۔ بھائی کس دن آپ دعا کریں گے؟ لکھا ہے گور میں کون تیری ستائش کرے گا، زبور میں لکھا ہے قبر میں جا کے کس نے دعا کرنی ہے، قبر میں جا کے کس نے ستائش کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے، اور اس کا اجر پھر آگے ملے گا۔ اگر آج اپنے آپ کو خداوند میں چھپا لیں گے، جیسے کہ پولس نے فرمایا کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے، جس نے آج مسیح کے لیے جینے کا انتخاب کر لیا ہے، مرنا نفع اسی کے لیے ہے، لیکن جس نے مسیح کی تحقیر کر دی، مسیح کا انکار کر دیا، اس کے لیے مرنا نفع نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مرنا عذاب ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنی زندگی کو چیک کیجیے، کیا میں خدا کی عزت کرتی ہوں؟ کیا میں خدا کی عزت کرتا ہوں، یا میں بے وقوفوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں؟ نہ ہو گھوڑیاں کھچراں وانگ تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا، گھوڑے اور کھچر کو کیا پتا میں نے کیا کرنا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم گھوڑے اور کھچر تو نہیں، تو ہمیں انسانوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی کا جو فلسفہ ہے وہ خداوند کے ساتھ رہنے میں ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو، اور اس میں خوبصورت بات لکھی ہے، جب تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرے گا تبھی تجھے کامیابی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔ جب ہم اس کلام کو پکڑ لیتے ہیں، اس کلام کی سچائیوں سے اپنے آپ کو بھر لیتے ہیں، آپ بلیو کریں، آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ آسمان پہ اڑ رہے ہیں، کیونکہ اس کلام کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک ورڈ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میں کہاں کھڑی ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، بطور پاسبان میں کہاں ہوں، بطور شوہر میں کہاں ہوں، بطور باپ، بطور بیوی، بطور بیٹی، بطور بیٹا، بطور محلے دار میں کس جگہ پر؟ خداوند تجھ سے منت، التجا اور فریاد کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی ایسا بھائی یا بہن موجود ہے جو تجھ سے دور ہے، تو خداوند آج اس پر اپنا آسمان کھول دے، اور خداوند وہ تجھے جان لے، تجھے پہچان لے۔ اے خداوند آج اپنے لہو سے اپنے بچوں کو دھونا شروع کر، تیرا بلڈ ایک ایک زندگی پر آئے، اور خداوند ہمارے سوچوں کو، خیالوں کو، ہمارے رویوں کو آج خداوند تیرا پاک روح تبدیل کرنا شروع کر دے۔ ہم اپنی کمزوریوں کا تیرے حضور اقرار کرتے ہیں، اور خداوند منت کرتے ہیں کہ ہمارا اینڈ اچھا ہو، ہم اچھی دوڑ دوڑیں، جیسے پولس نے کہا کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا، میں اچھی دوڑ دوڑ چکا، میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ خداوند ہم بھی اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں، کسی قسم کا انسانی فخر ہماری زندگی پر غلبہ نہ پا سکے، بلکہ خداوند ہم تیری محبت سے بھرے رہیں، ہم مسیح میں رہ کر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں، اور اپنی زندگی کے باقی ماندہ جتنے بھی سال ہیں پوری قوت اور قدرت کے ساتھ خداوند تیرے لیے صرف کر دیں۔ آج تجھ سے یہ منت ہے، التجا ہے، اس دعا کو سن خداوند، ہمارے گھرانوں کو برکت دے۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ یسوع کے نام سے شفا پا جائے، اگر کوئی تنگ دست ہے
تو یسوع کے نام سے خداوند تو اس کے ہاتھ کو کشادہ کر. اگر کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے یسوع کے نام سے خداوند اس کو قرضوں سے رہائی دے. اگر خداوند کسی گھر کے اندر شیطانی تاثیریں کام کر رہی ہیں یسوع کے نام سے خداوند ان شیطانی تاثیروں کو ڈانٹتے ہیں یسوع کے نام سے.